ऑल्फ जिम्नेजियम प्रिंस स्ट्रीट की एक बिल्डिंग के तहखाने में कायम था। दरवाजे पर बॉक्सिंग एकेडमी प्रोफेसर ऑल्फ क्रोगर का बोर्ड लगा था। मैं एक कमरे से गुजरते हुए ऑल्फ के ऑफिस की तरफ बढ़ा। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें कई बॉक्सिंग रिंग बने हुए थे और इनमें तरबियती मुकाबले हो रहे थे। एक रिंग के चारों तरफ काफी हुजूम था जिसमें एक नेगरू बॉक्सर एक तरबियती बॉक्सर के साथ मशक कर रहा था। अखबार हेरोल्ड का स्पोर्ट्स राइटर बिक्सन हुजूम से निकलकर मेरी तरफ आया और मुझे गौर से देखा। किससे मरम्मत करा के आए हो? उसने पूछा। देखो दोस्त, मुझसे छेड़छाड़ मत करो और जाकर अपने नेगरू बॉक्सर के दाव पेच देखो, मैंने संजीदगी से कहा। ऑल्फ दफ्तर में है? हाँ, बैठा है, बिक्सन ने बताया। अच्छा सुनो, कत्ल की वारदात के बारे में कोई ताज़ा खबर है? मुझसे पूछो तो ये काम उस अहमक लीड बिटर ने किया है। वो इस इलाके में किसी भूत की तरह घूमता रहता है। एक बार उसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था। मेरा तो खून खुश्क हो गया। मैं समझा वो उस लड़की का शौहर है। इस केस की तहकीकात ब्रॉन्डन कर रहा है। कुछ पूछना है तो उससे पूछो। हे, भाग कहाँ रहे हो? विक्सन ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अभी मुझे याद आया कि वहाँ एक लड़की बैठी है जिसे तुम देखना पसंद करोगे। बड़े क्लास की लड़की है। मैंने मालूम करना चाहा कि कौन है तो कुछ पता नहीं चला। लगता है कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता या फिर बताना नहीं चाहता। मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था। कई कतारों के पीछे एक लड़की बैठी थी। वो बहुत ही हसीन लड़की थी। उसके बाल बिल्कुल शोलों की तरह सुर्ख थे। कद-ओ-खाल में कदरे मशरकियत की झलक थी। वो नेग्रो बॉक्सर की एक-एक हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। हाँ, बहुत मयाली लड़की है, मैं बोला। तुमने खुद उससे क्यों नहीं पूछ लिया? हिंक ने कोशिश की थी मगर ऐसा जोरदार थप्पड़ पड़ा कि अब तक गाल पर उंगलियों के निशान बने होंगे। मेरा ख्याल है कि कोई उसकी पुश्त पर जरूर है, वरना जिम्नेजियम में इस तरह किसी को थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करती। किसी ने आवाज देकर बिगसन को बुला लिया और मैं ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ऑफिस की हर दीवार पर बॉक्सर्स के फोटोज लगे हुए थे और क्रोगर अपनी मेज पर बहुत से कागजात फैलाए बैठा था। 1 मिनट की फुर्सत है? मैंने पूछा। उसने बैठने का इशारा किया। क्या बात है मेलोय? उसने पूछा। और हाँ, मुझे डाना के हलाक होने का बहुत अफसोस है। कातिल का कुछ पता चला? वक्त आने पर जरूर चल जाएगा, मगर अभी तो ये बताओ कि मिल्सन नामी एक आदमी को जानते हो? मेरा अंदाजा है कि वो बॉक्सर है या रहा होगा। जरा खूबसूरत है, इसलिए हीरो बनने की कोशिश करता है। जरूर जानता हूँ। उसका पूरा नाम सीजर मिल्स है। ऑल्फ ने जवाब दिया। अगर औरतों से दूर रहता तो अपने क्लास में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। एक वक्त था कि कोई बॉक्सर उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसने यहीं से शुरुआत की थी, मगर पूरी तरबियत नहीं हासिल कर सका। जब मैंने उसे अच्छे बॉक्सरों के सामने लाना शुरू किया तो उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। ये कोई 6 महीने पहले की बात है। मेरी उससे कुछ तकरार हो गई थी। मैं इस तरह घूमा कि ऑल्फ मेरी गर्दन देख ले। वो अपनी तेजी और फुर्ती की वजह से मुझसे जीत गया। उससे बचकर रहना। बहुत खतरनाक आदमी है। तुम उसे जेर नहीं कर सकते। मगर तुम उससे कैसे टकरा गए? वो आजकल सांता रोजा स्टेट में गार्ड की मुलाजमत कर रहा है। मैं वहां अपने काम से गया था कि उससे सामना हो गया। गार्ड की मुलाजमत कर रहा है? ऑल्फ ने हैरत से कहा। वो खुद बहुत मालदार है। तुम्हें कैसे मालूम? उसके तौर तरीकों से। वो कभी कभी यहाँ आता है, करोड़पतियों जैसा लिबास पहनता है, रोल्स रॉयस कार में घूमता है और फेयरव्यू के इलाके में एक शानदार बंगले में रहता है। और उसने बताया। मुझे याद आ गया कि मैंने उसके पास एक गोल्डन सिगरेट केस देखा था। और तुम्हारे ख्याल में वो औरतों का शायक है? वो इतना क्या होगा जितनी औरतें उसकी शायक हैं। एक इशारे पर दुम हिलाती उसके पीछे चली आती हैं। अच्छा ऑल्फ, मालूमात का शुक्रिया। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। एक बात और, ऑल्फ ने कहा। बेशक वो बहुत तेज और फुर्तीला है, लेकिन तुम उसे एक घूंसा भी मार सको तो वो तुमसे खौफजदा हो जाएगा। उसमें हिम्मत का फकदान है। वो बुज़दिल है, मगर उसे मुक्का मारना ही मुश्किल है। अच्छा ऑल्फ, मुझे अचानक कुछ याद आ गया। बाहर वो सुर्ख बालों वाली लड़की कौन है? गील। ऑल्फ मुस्कुराने लगा। गील बॉल्स आज बहुत दिन के बाद आई है। वो तुम्हें मिल्स के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो बॉक्सिंग की दीवानी है। मिल्स ने बॉक्सिंग छोड़ दी तो उसने मिल्स को छोड़ दिया। 6 माह कबल हर रात आती थी, फिर कहीं गायब हो गई। सुना था कि शहर छोड़ गई है। बहुत सख्त लड़की है। फिनिगन के बार में लंच के वक्त हमेशा बहुत रश होता था।
میں جس میز پر بیٹھا تھا وہاں سے میں نے کرمان اور بینی کو آتے آسانی سے دیکھ لیا۔ انہیں اشارہ کیا اور وہ بھی اسی میز پر آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے گیل کو بیٹھے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ ذرا اس شخص کی چالاکی دیکھو، بینی بولا۔ ہمیں تو ایسا کام دے دیا کہ چلتے چلتے ہماری پنڈلیاں درد کرنے لگیں، اور خود یہاں بیٹھ کر حسین لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ مادام، کرمان نے بڑے ادب آمیز طریقے سے جھک کر کہا، اگر میں خاموش رہوں گا تو اپنے فرض سے غفلت کا مرتکب ہوں گا۔ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے بہت ہی بدنام ہے۔ جب سے یہ سن بلوغت کو پہنچا ہے، نوجوان خوبصورت لڑکیوں کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے۔ پورے ملک میں سینکڑوں انتقام لینے کے خواہش مند باپ اس کی تلاش میں شارٹ گنیں لیے گھوم رہے ہیں۔ جب کبھی یہ کسی یتیم خانے کے پاس سے گزرتا ہے تو معصوم بچے اسے ڈیڈی کہہ کر آواز دیتے ہیں۔ حسین لڑکیاں اس کا کھلونا ہیں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں بحفاظت تمہاری ماں کے پاس لے چلوں۔ اور اگر تمہاری ماں بھی تمہاری طرح ہے، بینی نے جلدی سے کہا، تو میں بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مسٹر میلوئے، گیل نے میری طرف دیکھا، کیا یہ ہمیشہ اتنے ہی نشے میں ہوتے ہیں یا آج زیادہ پی گئے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ ان کے معمول کی حالت ہے، میں نے جواب دیا۔ اب چونکہ ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، اس لیے مناسب ہوگا کہ میں تعارف کرا دوں۔ اس آدمی کا نام کرمان ہے، اور یہ دوسرا جو شب خوابی کے لباس میں معلوم ہوتا ہے بینی ہے، اور دوستوں، اس شریف لڑکی کا نام گیل بالش ہے۔ تعارف کے بعد کرمان اور بینی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو کرمان نے میری سوجی ہوئی گردن دیکھ لی۔ دیکھنا بینی، وہ ایک دم بولا، کوئی اس سے ہم سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کیا یہ مادام گیل کا کارنامہ ہے؟ بینی نے غور سے میری گردن دیکھتے ہوئے پوچھا، اور مجھے انہیں ملز کے بارے میں سب کچھ بتانا پڑا۔ تعجب مت کرو، میں نے آخر میں کہا، ملز کیسا آدمی ہے یہ تمہیں گیل بتائے گی، وہ ہم سے بھی ہائی کلاس باکسر ہے۔ ہاں، اچھا ہے، مگر اتنا نہیں، گیل نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر بائیں ہاتھ سے حملہ کیا جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں دائیں ہاتھ سے پنچ مارے تو تمہیں چاہیے کہ فوراً بائیں ہاتھ سے گھوسا رسید کرو۔ اچھا، اب کام کی بات کرو، میں بولا۔ تم بتاؤ کرمان، تم نے لیڈ بیٹر کے بارے میں کیا معلوم کیا؟ میں اس سے ملا تھا، مگر زیادہ معلوم نہیں کر سکا، کرمان نے جواب دیا۔ بڑا عجیب آدمی ہے، اس نے ریت کی ٹیلوں کے پاس چھوٹا سا کیبن بنا رکھا ہے۔ اس کی چھت پر بڑی سی ٹیلی اسکوپ لگی ہوئی ہے، اور وہ بیشتر وقت اس سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی کام کی بات بھی معلوم کی؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ جتنا بتاتا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک عقاب کا گھونسلہ دیکھ رہا تھا۔ اب اتنی رات گئے اسے عقاب کا گھونسلہ دیکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، یہ اس نے نہیں بتایا۔ بہرحال اس کی نظر ڈانا کے ہینڈ بیگ پر پڑی، پھر خون کے داغ دیکھے اور پولیس میں رپورٹ کر دی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا، مگر جب میں نے معلومات کے عوض رقم دینے کا اشارہ کیا تو وہ بولا کہ اس کی یادداشت اچھی نہیں، اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، بعد میں سوچ کر بتائے گا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس نے مفلن سے یہ بات نہیں کہی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ پولیس سے بہت ڈرتا ہے، کرمان بولا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ضرور کچھ جانتا ہے، مگر اس معلومات کے بدلے کچھ کمانے کی کوشش میں ہے۔ اگر وہ قاتل کو جانتا ہے تو ممکن ہے اسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ کوشش کر دیکھو، مگر محتاط رہنا، تمہیں پتا ہے کہ برانڈن یہ بات پسند نہیں کرے گا۔ کوئی اور بات؟ میں نے کرمان سے پوچھا۔ سانتا روزا اسٹیٹ کے پاس جو سروس اسٹیشن ہے، میں وہاں بھی گیا تھا کہ شاید فرار ہونے سے پہلے انیتا نے وہاں سے کار میں پیٹرول بھروا لیا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں سروس مین سے باتیں کر رہا تھا کہ کرف کا فلپائنی شوفر آ گیا۔ میں نے اسے باتوں میں لگا لیا، بڑا باتونی آدمی ہے۔ $5 کے نوٹ نے اس کی زبان کو اور رواں کر دیا۔ میں نے بتایا کہ میں ہیرالڈ کا رپورٹر ہوں اور مسز کرف سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو چلی گئی ہے، مگر اس نے ایک دلچسپ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ مسز کرف نے تاکید کی تھی کہ پیکارڈ کار گزشتہ رات کے 10 بجے پہلو کے دروازے کے سامنے چھوڑ دی جائے۔ اس نے رات کے 2 بجے تک مسز کرف کا انتظار کیا، پھر یہ سوچ کر کہ وہ رات کے لیے شہر میں کہیں ٹھہر گئی ہے سونے چلا گیا۔ وہ واپس نہیں آئی اور کار بھی غائب ہے۔ اس نے یہ بات کرف کو بتائی تو اس نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، اور اسے اس کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس کے بعد کہیں چلی گئی اور رات وہاں بسر کی۔ میں نے کہا، گویا جب کرف نے پولا سے یہ کہا تھا کہ وہ انیتا کو شہر کے باہر بھیج رہا ہے تو انیتا گھر پر نہیں تھی، حالانکہ کرف نے یہی تاثر دیا تھا کہ وہ گھر میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں انیتا کو قتل کا علم تھا
اور وہ یا تو کہیں چھپ گئی یا بھاگ گئی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، کرمان بولا۔ بہرحال میرے پاس پیکارڈ کا نمبر ہے اور میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تلاش کرنے میں نائٹ کلبوں کو نظر انداز مت کرنا، گیل نے کہا، جو یہ تمام باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، اور اس سلسلے میں لیٹ آئل کلب کو ضرور چیک کرنا۔ میں نے بھی تائید کی اور بینی کی طرف دیکھا۔ کیا تم وہاں گئے تھے؟ گیا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بینی نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسا فرد جس سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں نے بینسٹر کو ضرور دیکھا تھا، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ کلب کا اسٹاف شام 6 بجے سے پہلے نہیں آتا۔ ویسے میں نے ایک اور اہم بات معلوم کی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں نے کہا۔ انیتا ڈانا کے اپارٹمنٹ گئی تھی، یہی بات ہے نا؟ کمال ہے، میں تمام صبح خوار ہوتا پھرا، پھر ایک شرابی عورت کے ساتھ سر کھپایا جو ڈانا کے اپارٹمنٹ کے بالمقابل رہتی ہے، اور اس آدمی نے جو اس جگہ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکا میری محنت پر پانی پھیر دیا، بینی نے شکایتی لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے، مگر مجھے دراصل برانڈن نے بتایا تھا، میں نے جواب دیا اور برانڈن سے اپنی گفتگو کی تفصیل بتائی۔ جس شرابی عورت کی میں نے بات کی اس کا نام مسز شیلبی ہے، بالکل ڈانا کے اپارٹمنٹ کے سامنے رہتی ہے، اور اس کا مشغلہ یہی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی جاسوسی کرتی رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کل رات 11:15 بجے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنی، جھانک کر دیکھا تو ڈانا ایک عورت کے ساتھ جس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے اس عورت کی بس جھلک ہی دیکھی تھی، اس لیے اس کا حلیہ نہیں بتا سکی، مگر اس نے اس کے گلے میں ہیرو کا نیکلس ضرور دیکھا تھا۔ وہ دونوں آدھ گھنٹہ اندر رہیں، پھر وہ عورت اکیلی واپس چلی گئی اور مسز شیلبی بھی سونے لیٹ گئی۔ ڈانا کی فون کی گھنٹی نے اسے جگا دیا۔ اس وقت 1 بجا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے ڈانا کے کمرے کا دروازہ کھلتے اور بند ہوتے سنا۔ اس کا خیال ہے کہ قاتل اسی وقت آیا تھا۔ وہ ڈانا کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ ریت کے ٹیلوں تک لے گیا اور وہاں قتل کر دیا۔ یہی بیان اس نے پولیس کو بھی دیا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر ڈانا 1 بجے اپنے اپارٹمنٹ سے نکلی تھی تو وہ 1:45 سے پہلے ریت کے ٹیلوں تک نہیں جا سکتی تھی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے 12:30 بجے کے قریب قتل کیا گیا ہے۔ یہ تمہیں برانڈن نے بتایا ہوگا، بینی بولا۔ وہ اس قدر جھوٹا ہے کہ کبھی کبھی اس لیے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی مشق نہ چھوٹے۔ ٹھیک ہے، میں مفلن سے پوچھ کر اس کی تصدیق کر لوں گا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ شاید انیتا ڈانا کو رشوت دے کر یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہ اس کا پیچھا کیوں کر رہی ہے۔ بیکار باتیں مت کرو، بینی نے غصے سے کہا۔ ڈانا ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں، مگر حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ انیتا نے مجھے بھی اس معلومات کے لیے $1000 رشوت دینی چاہیے تھی، میں نے انکار کر دیا۔ اس کے آدھ گھنٹے بعد وہ اور ڈانا ساتھ ساتھ دیکھی جاتی ہے، اور اگلی صبح $20,000 کا قیمتی نیکلس ڈانا کے کمرے میں چٹائی کے نیچے چھپا ملتا ہے۔ ممکن ہے میرا ذہن شکی ہو، لیکن یہ بات مجھے رشوت کی نشاندہی کرتی معلوم ہوتی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بینی تیزی سے بولا۔ تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ممکن ہے نیتالی نے انیتا کو پھنسانے کے لیے نیکلس رکھوا دیا ہو۔ اپنی یہ بات بھول گئے؟ تب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انیتا ڈانا کے اپارٹمنٹ گئی تھی، میں نے کہا۔ مسز شیلبی نے انیتا کے بعد کسی اور کو تو ڈانا کے اپارٹمنٹ میں جاتے نہیں دیکھا۔ نہیں، مگر وہ انیتا کے جانے کے بعد سو گئی تھی۔ ڈانا ہمیں بھی عزیز تھی، میں نے کہا، مگر یہ بہرحال ایک امکان ہے جسے چیک کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ہر حال میں انیتا کو تلاش کرنا ہے، اور 2 ممکنہ مقامات جہاں وہ پوشیدہ ہو سکتی ہے، لیٹ آئل کلب اور بریکلے کا گھر ہو سکتے ہیں۔ بینی، تم مسز شیلبی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ جب انیتا واپس گئی تو نیکلس پہنے ہوئے تھی یا نہیں، اور وہاں سے اس جگہ جاؤ جہاں اسے قتل کیا گیا، اور پتہ چلاؤ کہ کسی نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ اور کرمان، تم پیکارڈ کار تلاش کرو، لیٹ آئل کلب بھی ضرور دیکھنا۔ یہ کام میں کر لوں گی، گیل نے کہا۔ میں کلب کی ممبر ہوں۔ کرمان نے پیکارڈ کا رجسٹریشن نمبر اور دیگر معلومات ایک کارڈ پر لکھ کر اسے دے دیا۔ اگر تم کبھی تنہائی محسوس کرو، اس نے کارڈ دیتے ہوئے کہا، تو کارڈ کے دوسری طرف میرا نمبر لکھا ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی نظر آتی ہوں کہ مجھے کبھی تنہائی کی شکایت ہوگی؟ گیل نے جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں تم سے کہاں رابطہ قائم کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں کہاں رہتا ہوں، جس کے بعد وہ چلی گئی۔ آج رات میرے خواب بڑے ٹیکنیکلر ہوں گے، تم اسے یہاں لائے کیوں تھے؟ دراصل یہ بھی کبھی ملز کی گرل فرینڈ تھی، میں نے جواب دیا۔ آلف کروگر نے مجھے اس سے متعارف کرایا تھا۔
میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ملز کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ فیئر ویو جیسے علاقے میں بنگلہ خریدنے کے قابل ہو۔ گیل کو بھی معلوم نہیں تھا، مگر اس نے کہا کہ وہ پتہ کر کے بتائے گی۔ میں نے اسے اس لیے ساتھ لے لیا کہ وہ ملز سے اپنا حساب برابر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میں پارکنگ لاٹ کی طرف اپنی کار لینے بڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈانا کے قاتل کے بارے میں کم سوچ رہا ہوں اور زیادہ توجہ ملز پر دے رہا ہوں، جبکہ اس کے بارے میں میرے جذبات کی نوعیت ذاتی تھی، اور جب تک میں ڈانا کے قاتل کا پتہ نہ لگا لوں مجھے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے فوری طور پر بریکلے پر توجہ دینی تھی اور اس کے لیے ورلڈ شائر ایونیو جانا چاہیے تھا، مگر ملز کے متعلق ایک چھوٹا سا کام بھی میری توجہ چاہتا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ملز کا معاملہ چیک کر لوں تو چندہ مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ایک قریبی ڈرگ اسٹور میں جا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے اس کا پتہ نوٹ کیا، جو کچھ یوں تھا: 235 بیچ وڈ ایونیو، فیئر ویو، 34257۔ وہاں سے میں کاؤنٹی بلڈنگ گیا۔ لینڈ ریکارڈ آفس دوسری منزل پر تھا۔ وہاں کے کلرک سے مطلوبہ ریکارڈ نکلوا کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ 235 بیچ وڈ ایونیو 1 سال قبل نیتالی نے خریدا تھا۔ کامریڈ ملز کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ اس نے بھی اس خرید و فروخت میں کوئی حصہ لیا ہو۔ واپس اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے میں نے اس معلومات پر غور کیا۔ یہ انکشاف بڑا اہم معلوم ہو رہا تھا۔ گویا جو روز رائس ملز کے پاس تھی وہ تو کرف کی تھی، اور جہاں وہ قیام پذیر تھا وہ بنگلہ نیتالی کی ملکیت تھا، اور دونوں چیزیں ایک گارڈ کے زیر استعمال تھیں جسے کرف نے گیٹ کی نگرانی کے لیے ملازم رکھا تھا، اور یہ گارڈ ایک کروڑ پتی کی طرح رہتا تھا۔ سونے کا سگریٹ کیس اور لائٹر رکھتا تھا جن کی قیمت اس کی 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھی۔ ممکن تھا کہ ان باتوں کا تعلق ڈانا کے قتل سے نہ ہو، مگر یہ سیٹ اپ مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ عرف نے بتایا تھا کہ جب ملز آرج سٹی آیا تو اس کی جیب خالی تھی۔ تب سے اب تک اس نے بڑی ترقی کر لی تھی۔ اس کی یہ دولت مندی بلیک میلنگ کی مرہون منت بھی ہو سکتی تھی۔ شاید وہ کرف کے پورے خاندان کو بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ انیتا تفریحاً چوری کرنے کی عادی ہے، اور نیتالی نے اسے اپنا بنگلہ کیوں دے دیا تھا۔ یقیناً اسے نیتالی کا کوئی اہم راز معلوم ہوگا۔ اسی لائن پر سوچتے رہو، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ بہت اچھے جا رہے ہو۔ تم نے اس قضیے میں ملز کو گھسیٹنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آگے بڑھو اور اسے گھسیٹ لو۔ چنانچہ میں نے اس انداز میں دلائل دیے: اگر ملز بلیک میلر ہے تو کیا وہ ڈانا کا قاتل نہیں ہو سکتا؟ یہ بے شک ایک اندازہ تھا، مگر اس قسم کا اندازہ جو اپنے موجودہ موڈ میں مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہو سکتی تھی جتنی اس بات سے کہ اس ہیرو کو گیس چیمبر میں جاتے دیکھوں۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ سر دست میں ملز کے متعلق بہت کچھ سوچ چکا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ورلڈ شائر ایونیو جا کر بریکلے کو بھی دیکھ لوں۔ چنانچہ میں ادھر روانہ ہو گیا۔ لکڑی کے گیٹ کے سامنے کار روکی، اترا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ سڑک بھی بالکل سنسان تھی۔ میں نے گیٹ کھول کر جھانکا۔ سامنے ایک خوبصورت باغ تھا۔ 50 گز کے فاصلے پر ایک 2 منزلہ عمارت تھی۔ برآمدے کی سیڑھیاں طے کر کے میں بیرونی دروازے تک پہنچا۔ گھنٹی کا بٹن دبایا، کوئی نہیں آیا۔ دوبارہ دبایا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اندر جا کر ایک نظر ڈالنے کا فیصلہ کیا، مگر اپنی کار گیٹ کے سامنے چھوڑ کر میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسے ایونیو کے آخر میں ایک درخت کی آڑ میں پارک کر دیا۔ ڈرائیونگ وہیل سے بندھا ہوا رجسٹریشن کارڈ بھی نکال لیا اور واپس بنگلے پر آیا۔ ایک کھڑکی کھلی مل گئی۔ میں اندر ایک نیم تاریک کمرے میں کود گیا۔ نیچے صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ بڑا سا زینہ دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا جہاں بالکنی اور دوسرے کمرے واقع تھے۔ کمرہ بہت بڑا تھا، جس کی دیواروں پر پرانے جنگی ہتھیار مثلاً تلواریں، کلہاڑے، تیر کمان وغیرہ آویزاں تھے۔ کم سے کم 6 ریک ایسے تھے جن پر طرح طرح کے استعمال شدہ پائپ رکھے تھے۔ تمباکو کے لیے ایک بڑا سا بیرل ایک گوشے میں کھڑا تھا، اور اس کے قریب ایک میز پر بلیک اینڈ وائٹ وسکی کی ایک بوتل رکھی تھی۔ کئی گلاس بھی تھے اور ساتھ ہی سوڈے کی بوتل بھی۔ ایک طرف گولف کی چھڑیاں، بھوسا بھرے ہوئے پرندے تھے۔ کمرے کا جملہ ساز و سامان دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ برکلے باہر گھومنے پھرنے والا آدمی ہے۔ اس کمرے سے کوئی خاص بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی، اس لیے میں دوسری منزل پر پہنچا۔ پہلے ایک ہر قسم کے پرتکلف سامان سے آراستہ باتھ روم ملا۔ دوسرا کمرہ بیڈ روم تھا۔ یہاں بھی ضرورت کی تمام چیزیں پرتکلف انداز میں موجود تھیں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی۔ سب سے اوپر قیمتی فریم میں انیتا کا ایک فوٹو نظر آیا۔
बिल्कुल उड़िया हालत में। फोटो पर लिखा था, डार्लिंग ब्रेकले के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ, अनीता की जानिब से। मैंने फोटो को गौर से देखा। ये कई साल पहले लिया हुआ मालूम होता था। इसमें अनीता कम उम्र नजर आ रही थी। दूसरी दराजों में कोई काम की चीज नहीं मिली। मैं कपड़ों की अलमारी की तरफ मुतवज्जो हुआ। एक नीला कोट और स्कर्ट हैंगर पर लटके थे। इन कपड़ों को मैं कई मर्तबा देख चुका था। ये डाना के थे। बैनी ने कहा था कि ये सूट डाना के कपड़ों की अलमारी से गायब था। जिस रात वो कत्ल की गई, जरूर यही कपड़े पहने होगी, और ये कपड़े ब्रिकली की अलमारी में पोशीदा थे। और अब शको शुबे का रुख मिल्स के बजाय ब्रिकले की जानिब हो गया था। मैं अभी सोच ही रहा था क्या करूं कि मैंने नीचे वाले कमरे में कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने जल्दी से कोट और स्कर्ट को लपेटकर एक बंडल बनाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोई निचले कमरे में हरकत कर रहा था। एक दरवाज़ा खोले जाने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बालकनी में आया और जंगले से नीचे झांक कर देखा। मिल्स एक मेज़ के सामने खड़ा था। मैं जल्दी से बेडरूम में आया और दराज खोलकर फोटो निकाला। फोटो मैंने डाना के कोट और स्कर्ट के दरमियान छुपा लिया। फिर बेडरूम की खिड़की खोलकर बरामदे में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरो अनीता का फोटो तलाश करने यहाँ आया था, और मुझे अब पूरी कोशिश करनी थी कि वो उसके हाथ न लगे।